मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, कुरान मजीद में अल्लाह ने सहाबा का जो नहीं अनिल मुनकर का हुक्म दिया ना, हम लुक़मान अलैहिस्सलाम का वाक़या देखते हैं। इस तरह जहाँ भी नहीं अनिल मुनकर की बात आई है तो कुरान वहाँ सब्र की तलकीन भी करता है। इससे पता चलता है कि बुराई से रोकने वाले को ज़्यादा सब्र करना पड़ता है, क्योंकि जब आप बुराई से रोकते हैं आगे रिएक्शन लोगों का अच्छा नहीं होता, उल्टा रिएक्शन होगा, आपका दिल चाहेगा रख के थप्पड़ लगाए उसके इससे वो फायदा के बजाय क्या हो जाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। आप एक साहब आए मेरे पास, अभी मैं जहाज़ में गया ना, वहाँ इस्लामाबाद था, तो जहाज़ में एक साहब बैठे हुए, लोग आते हैं हर तरह के लोग, फिर पहचान जाते हैं बाज़ दफ़ा। वो मुझे कहने लगे, मैं मुफ्ती साहब बड़े 3 पीस सूट में टाई में लग रहे थे कि कोई बड़ा बिजनेस भी है उनका, बड़े ताजिर आदमी है। कह रहे हैं मैं किसी को बुराई में देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बुराई में किसी को देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और मैं तो सुना देता हूँ खरी खरी, मुझसे मुफ्ती साहब गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। क्या मैं ठीक हूँ? क्या मैं सही करता हूँ? अब देखो टेक्निकल पॉइंट, मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप गलत करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझसे पूछ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इतना अच्छा हूँ, ये मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। वो तो जाहिर है उनकी नज़र में ये खूबी थी, वो बताना चाह रहे थे कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने हूँ हाँ इधर उधर घुमा दी बात को। वजह उसकी ये कि मैं अगर उनको कह देता ना कि ये गलत खसलत है, बुराई को देख के ठीक है बर्दाश्त तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपका रिएक्शन हो रहा है ना, फिर उन्होंने अपने वाक़यात भी सुना, मैंने यूँ किया, मैंने यूँ सुना दी, यूँ कर दिया, मैं किसी को नहीं देखता, गलत बात तो मेरा तो मीटर घूम जाता है। गलत बात पे अगर एक आदमी का मीटर घूम रहा है तो बताओ सारा दिन मीटर घूमने के अलावा उसका कोई काम होगा? दुनिया में तो गलत ज्यादा हो रहा है, सारा दिन मीटर ही घुमाता रहेगा बैठ के। वो कितनी गलत बातें हो रही है। अजान के वक्त कितने लोग मस्जिद आते हैं, है भाई? सुबह फजर से गलत बातें शुरू हो जाती हैं हमारे मुआशरे में। सबसे पहले अजान लेट हो रही है, मौज़िन साहब शार्ट, इस पे मीटर घूमा आपका, यार अजान मौलवी मौज़िन अभी तक पहुंचा नहीं है भाई? फिर आपने देखा कि बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने नहीं आ रहे, मीटर शार्ट हो गया, गलत बात है ना यार, इतने नमाजी हैं और पब्लिक शार्ट, मीटर घूम गया। जो नमाजी आए वो तमीज से बैठते नहीं है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं इमाम को कब आएगा। ये भी तो गलत तरीका है यार, आराम से बैठो, बार बार देख रहे हैं वुजू खाने की तरफ। यहां भी गलत बात पे मीटर क्या हो गया, शार्ट हो गया। इमाम साहब 2 मिनट लेट, गलत बात हुई, मीटर क्या हो गया, शार्ट हो गया। फिर जनाब घर में गए हैं तो बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे, लेट उठे हैं, मीटर क्या हो गया, शार्ट हो गया। फिर आप दफ्तर में निकले, आप भी लेट पहुंचे, इधर शार्ट नहीं हो गए है भाई? बॉस तमीज से बात नहीं कर रहा, और सरकारी दफ्तर है तो मीटर शार्ट ही शार्ट चलेगा आपका। वहां जाकर पहुंचे तो कोई था ही नहीं, ताला लगा हुआ है वहां पे, है भाई? फिर ना आपसे आपके मुलाजिमीन वो सामने कुछ कर रहे होते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में कुछ और कर रहे होते हैं। ये तो सब जगह ही हो रहा है, सामने तो चापलूसी में लगे रहेंगे और गैर मौजूदगी में काम ढंग के नहीं करके देते। अब देखो मेरा भी ताल्लुक है ना, बयानात होते हैं तो कुछ मेरे भी खिदमत गुजार लोग हैं, वो सही भी करते हैं गलत भी करते हैं। अभी वो हमारा जो है ना वो मोटा सा जिसकी मैंने ज़ियारत कराई थी, मैंने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, मुर्गियाँ पाली हुई हैं, तो मैंने कई बार पहले बकरी उसके हवाले की, बुराई नहीं है, वो तो अपना ही बच्चा है, खुश होगा अपना बयान सुन के, बैठा हुआ भी होगा कहीं पीछे। मैंने बकरियाँ उसके हवाले की, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता इस बकरी को अपने बच्चों की तरह पालना, उसके मैंने जिम्मे लगाया। ये वाकया बराए वाकया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मीटर शार्ट करना शुरू किया ना तो मीटर की उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा इसका आपके मुखलिस लोगों से भी गलतियां होती हैं। मैंने उसको समझाया, भाई ये बकरी है, इसका ख्याल करना है, अपने बच्चों की तरह पालना है, पानी का ख्याल, चारा की दुकान दिखा दी, यहां से लाना, इतना खिलाना, तो वो ख्याल ही नहीं किया उसने। कुछ भी हो गया होगा, उजर हो गया होगा, क्या हो गया, चाबी गुम गई, ताला हो,
قومی ترانے اس نے شروع کر دیا نا. جب میں وہ اصل میں چابی اس کے پاس تھی, میں اس کو دے کر گیا تھا, وہ یوں گیا تھا. میں نے کہا بکری کا تو ہڈیاں نکال دی یار تم نے. خیر ہم نے کھلایا, بکری دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آ گئی. ایک دن میں صبح اٹھاؤں, بکری انا للہ و انا الیہ راجعون, اتنی اچھی بکری, میں خاندانی بھینس کی طرح دودھ دیتی تھی. وہ محلے والوں کی نظریں ٹکا کے یار یہ مفتی صاحب کی بکری بہت ہی خاندانی ہے, دودھ ماشاءاللہ اس کا زبردست, اتنا دودھ دیتی تھی. صبح اٹھاؤں بکری کا, اب پریشان ہے, وجہ موت سمجھ میں نہیں آ رہی, مری کیوں, اچھی بھلی رات کو. خیر میں رات بیٹھا, میں تو مجھے بڑا جانوروں کا شوق ہے. رات میں وہ اپنی بکری بھی تھی, دمبا بھی تھا نا ایک, دونوں کی میں نے خیریت پوچھی, تھوڑا سا کچھ کھلایا پلایا, حال حوال پوچھے, ہاں بھائی سب سیٹ ہے, کوئی مسئلہ تو. انہوں نے کہا نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, پوری صحیح پوری باتیں مت. کبھی کبھار رات کو نا تھوڑا سا دیکھتا ہوں خیریت, مجھے شوق ہے جانور پالنے کا. بند کیا, صبح اٹھا, مفتی صاحب آپ کی بکری مری پڑی ہوئی. انکوائری کی تو وہی جس کو رکھوالی کے لیے لگایا ہے اس نے روٹیاں کھلائی ہیں رات کو, ہے بھائی. کہہ رہی میری امی نے نا روٹیاں بنائی تھی گرم گرم تازہ تازہ. میں نے کہا استاد جی کی بکریوں کو کھلاؤں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ماشاءاللہ, ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی, آپ نے بھی کھلائی تھی نا. اچھا انہوں نے نہیں, اب تو کہہ رہے نہیں کھلائی. گرم گرم میری امی نے, ارے وہ بکری ہے بھائی جان, وہ گرم گرم روٹیاں اس کو کیوں کھلا رہے ہو, وہ تو بھوسی ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھلائے جاتے ہیں. وہ گرم گرم روٹیاں کھلائیں, اس کی آنتوں میں پھنسی. تو اب میرا میٹر اس پہ بھی شارٹ ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا یار محبت میں مار دیا. اب کیا کرو, انتقام بھی نہیں لے سکتے بھائی, بیچارے نے محبت میں ہے. میں نے کو بتایا اللہ کے بندے بکری کو روٹیاں نہیں کھلائی جاتی, اس طرح نہیں کھلائی جاتی. اور میں نے کہا آئندہ محبت میں کچھ کسی کو کھلانے کی کوشش نہیں, اللہ کا واسطہ. میٹر شارٹ نہیں ہوا میرا, حالانکہ میری اچھی بھلی بکری مر گئی, ذرا بھی میٹر شارٹ نہیں ہوا الحمدللہ. بس انا للہ, بھائی چھوڑو یار, اپنے بچے ہیں یار, اپنی خدمت کر رہے ہیں بیچارے محبت میں. مر گئی تو مر گئی. پھر کیا ہے, وہ پھر بکری لے کر آیا, وہ اس کو پانی بھول گئے کبھی یہ. اب مرغیوں کا کیس آیا سامنے. 3 دن پہلے میں مرغیوں کو خود دانہ ڈال رہا تھا, روزانہ جا کے دیکھتا یار مرغیوں کی سیوا نہیں ہو رہی, خدمت نہیں ہو رہی. میں نے کہا یار یہ میں اپنے ہاتھ میں لکھوں گا, روزانہ دانہ ڈال کے جا رہا ہوں. وہ میں نے اسی خادم کو میں نے بولا بھائی میں تھوڑا بزی ہو گیا ہوں, اور میرا ابھی سفر بھی ہے, گیا تھا نا ایبٹ آباد, میرا سفر بھی ہے, تو آپ تھوڑا سا اس کے دانے پانی کا خیال کرنا. یہ چابی اکلوتی ہے. انہوں نے وہ چابی کسی کو پکڑائی, اس کو کہا کہ فلاں کو پکڑا دینا. اتنے واسطے درمیان میں آئے, فلاں کو پکڑا دینا اور اس کو کہہ دینا کہ وہ دانہ ڈال دے. 2 دن ہو گئے, میں آیا ہوں مرغیاں دانہ شاٹ. میں نے ان کو فون کیا, پھر وہ 24 گھنٹے ہو گئے, دانہ نہیں ملا. مجھے پھر میٹر گھومنا چاہیے نا. تھوڑا سا مجھے غصہ آیا, زیادہ نہیں آیا. میں نے ان کو بولا یار یہ جانور ہیں بھائی, اس کا اللہ کا واسطہ خیال کرو, یہ بھی جانور ہے, اس کو بھی کھلانا پڑتا ہے. زیادہ نہیں شارٹ ہوا, بس اتنا کیا. میں نے کہا بھائی آپ بہت خدمت گزار, اب جانوروں کا ڈپارٹمنٹ آپ سے میں نے ہمیشہ کے لیے لے لیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا یار میرے ساتھ زیادتی ہو, چلو ٹھیک ہے, وہ اللہ وہ بددعا دے گا جانور وہ. تو میں نے کہا اب مرغیاں آپ کے حوالے نہیں کروں گا میں, نہ بکری نہ مرغی. ویسے بہت خدمت گزار ہے, رات 2:30 بجے فون کرو آ جائے گا بیچارہ, انڈے منگواؤ دودھ منگواؤ آ جائے گا. تو میں نے کہا وہ بس یہ نہیں ہوتا, میٹر شارٹ نہیں کر رہا میں. ابھی وہ ہمارے بھائی ولید بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, پچھلے جمعے کا بیان اڑا دیا. اتنا اچھا بیان ہوا تھا پچھلے جمعے کا, بڑا زبردست بیان, لوگوں نے بڑا یار آج تو مفتی صاحب خاندانی بیان. میں نے کہا چلو بھائی اس کو اپلوڈ کرو, وہ لائیو چلاؤ نا اس کو, اسی وقت ہم اسی دن چلا دیتے ہیں. میں نے کہا اس کو چلا دو بھائی. اب یہ گئے ہیں, کہہ رہے یار وہ غلطی سے بٹن دب گیا, میٹر میرا ذرا بھی شارٹ نہیں ہوا, ذرا بھی. یار یہ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں بھائی. یہ بھائی ایک آدمی خدمت کر رہا ہے, کبھی اس سے یہ غلطی نہیں ہوئی, وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, بیان ریکارڈ کر رہا ہے, جا رہا ہے, پھر اپلوڈ کر رہا ہے. جہاں اتنی اچھے کام ہوئے تو ایک آدھ غلطی بھی. تو میں نے تو باقاعدہ ایڈمن کو فون کیا, میں نے کہا ان کو کوئی ڈانٹنے وانٹنے کی سختی کرنے کی ضرورت نہیں, سب سے سب کچھ ہوتا ہے, ہم سے ہوتا ہے, ہم سے اس سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے مجھے بہت ضروری کام سے بلایا, گیٹ پہ کھڑے ہوئے, فرمایا کہ یہ میرا کام ہے, آپ نمٹا کے فوراً اطلاع دیں مجھے انٹر کام پہ, اور بھولنا نہیں ہے. اور حضرت کا تو وقت بڑا قیمتی تھا, بھولنا نہیں ہے. میں ڈر گیا, میں نے کہا بھولنا نہیں ہے. تو
تو میں نے میری عشاء کی سنتیں باقی تھیں, انٹر کام کے قریب کھڑے ہو کر میں نے سنتیں پڑھی تاکہ سلام پھیرنے کے بعد یہ انٹر کام مجھے یاد دلائے گا فون کرنا ہے. پھر بھی بھول گیا, وہ دماغ ادھر ادھر لگ گیا کہیں, اب وہ بھول گیا. تو پھر حضرت کا کچھ دیر بعد کال آئی, جیسے ہی نمبر آیا میں نے کہا لے بھائی آج تو گئے, کیونکہ اتنی تاکید سے انہوں نے کہا تھا. میں ایک دم سٹ پٹا گیا, مجھے تو میں تو یاد مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ بھائی, ایسی میری کنڈیشن. کتنے بڑے مفتی, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, ٹھیک ہے نا, حضرت مفتی رفیع صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ دو بڑے علاموں نے ان سے 8 سال پڑھا ہے, 8 سال ان کے استاذ, یعنی آپ اندازہ لگا کتنے بڑے بزرگ, کتنے بڑے عالم. لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا ہی بڑا. تو حضرت نے بلایا, میں گیا, حضرت کے چہرے پہ ناگواری کے آثار تھے, بولا ایک لفظ بھی نہیں. فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا میرا بڑا قیمتی وقت ہے. کیا ہوا؟ میں نے کہا بھول گیا. بس تھوڑی سی ناگواری چہرے سے ظاہر ہوئی ہے, اس کے بعد اور کوئی دوسرا کام تھا وہ لگا دیا. ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں آئے, انہوں نے کسی کو کوئی کام کہا, کسی لڑکے کو نا, وہ بھول گیا. وہ ڈاکٹر نا اچھل رہے ہیں 2 فٹ, یہ کیسی جگہ ہے یہاں, کام لگاؤ, بھول جاتا. بہت داڑھی بھی ماشاءاللہ نیک بھی تھے, پرہیزگار اور بڑے بزرگ ٹائپ کے نا. تو بڑی اہل اللہ کی صحبت بھی اٹھائی انہوں نے, وہ 2 فٹ اچھل رہے ہیں, یہ کیسے یہ لوگ ہیں جہاں کام میں نے دوا لینے کے لیے بھیجا ہے. اور یہ کسی نے کہا بھائی جان زیادہ فری ہونے کی تو آپ حضرت کے کام بھول جاتے ہیں جن کا مدرسہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو آرام سے بیٹھ, زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے وہ اچھی طرح یاد آ رہا ہے نا ان کا منظر, جب وہ اچھل رہے تھے نا, یہ کیسے لوگ ہیں, بہت چیخ رہے تھے وہ. کسی نے کہا یہاں آرام سے بیٹھو, یہاں حضرت جن کا یہ مدرسہ ہے نا, جو آپ کے بھی شیخ ہیں, تو وہ تو ان کے بھی شیخ بن گئے تھے نا بعد میں. ان کے کام بھول جاتے ہیں لوگ, یار تم کس کھیت کی مولی ہو, تم آئے یہاں, میں ڈاکٹر ہوں تو میرا کام. تو تمیز سے آرام سے بتا دو. ہاں اس کو مینیج کرنا ضروری ہے, ایسا نہ ہو کہ سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں, ہر بیان ہی ڈیلیٹ ہو رہا ہے, ہر بیان ہی کیا ہو رہا ہے. چلو 1 دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, تو ہو گیا تو. لیکن بات یہ میٹر کی شارٹ کریں, میٹر شارٹ ہونے سے تو بیان دوبارہ نہیں آئے گا, نہ بکری زندہ ہو جائے گی دوبارہ, نہ مرغیوں کے پیٹ بھر جائیں گے اور وہ پراپر انڈے دینا شروع کر دیں گے. اصل بات تو یہ چل رہی ہے, اگر تنبیہ بھی کرنی ہے تو بھائی کسی اور اسٹائل میں کرو, کسی اور اسٹائل میں. ہمارا بھی میٹر شارٹ ہوتا ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے. میٹر شارٹ جو ہے نا, وہ غصہ کہتے ہیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے, دوسرے کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو دینا. غصے میں جو آپ کا خون جلتا ہے نا, اس کو غلطی کر کے اتنی سزا نہیں ملی ہوتی جتنی آپ اپنے آپ کو تکلیف ڈال کر سزا دے رہے ہو. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کیا فرمایا, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. یا رسول اللہ کوئی دوسری نصیحت کرے, فرمایا دوسری بھی یہی, غصہ مت کرو. پھر تیسرے بار یا رسول اللہ مجھے نصیحت کرے, فرمایا غصہ مت کرو. ہاں بعض دفعہ مصنوعی غصہ کرنا پڑتا ہے اپنے ماتحت, تو وہ ماتحت بھی تو ہر ایک کو اچھے نہیں ملتے نا. بعض ماتحت بڑے فنٹر ہوتے ہیں, بڑے چلاک ہوتے ہیں. بھائی علماء کو تو اکثر بیچارے خدمت گزار مخلص ملتے ہیں, ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا, تو ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن عام لوگوں کو دفتروں میں جو خدمت گزار لالچی 1 نمبر کے چور اچکے ٹائپ کے, ان سے اگر زیادہ تمیز سے چلو گے وہ بیچ کے کھا جائیں گے آپ کو. تو ان کے سامنے آپ کو اندازہ ہو گیا یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے, تو پھر مصنوعی غصہ کرنا پڑتا. اس میں غصہ آنے نہ دو, لیکن دکھاؤ ایسے جیسے بہت تیش میں آ گیا ہوں میں, روپ ڈلے گا. بھائی بچوں کو ذرا خاموش کرائیں. تو اسی طرح بعض دفعہ کوئی بیوی ایسی مل جاتی ہے جو شرارتی ہوتی ہے, سب نہیں ہوتی, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ ایسی مل جاتی ہے تو شوہر کو مصنوعی غصہ جلاد پن دکھانا پڑتا ہے, جو یہ سمجھے مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, ورنہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں, کوئی اطاعت ہی نہیں ہے. بعض دفعہ میاں مکھنچو عجیب سا نکلتا ہے, وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا, تو عورت کو پھر اس کے اوپر مصنوعی غصہ. اب جیسے ٹائم پہ چیزیں نہیں لا کے دے رہا, گھر میں کھانا نہیں پک رہا, وہ بھوکی بیٹھی ہوئی ہے, کوئی مسائل ہو رہے ہیں, تو ایسی خواتین کو میں خود مشورہ دیتا ہوں فتنہ و فساد کا, حقیقت بتا رہا ہوں, میں عجیب الٹے الٹے مشورے بھی دیتا ہوں. ایک خاتون, ان کا میاں کماتا نہیں تھا نا, پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے, سسرال پہ پل رہا ہے. وہ کہہ رہی ہے میں ایکچولی کئی دفعہ میں سمجھا چکی ہوں اپنے میاں کو, دیکھیں یہ اچھا نہیں ہے, اصل میں تو ذمہ داری میاں کی ہوتی ہے, یہ پھر بھی نہیں کرتے. اب آپ بتاؤ جو کمبخت کما کے نہیں دے رہا,
یہ تو ویسے ہی غیرت لیس آدمی ہے, تو اس کو تو تمیز والا معاملہ بولو بھائی چلے گا. تو میں ایسی خواتین کو کہتا ہوں یہ اتنا شریف نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہی ہو. شریف آدمی تو کھاتا ہی نہیں ہے بیوی کی کمائی, وہ تو کہتا ہے بھائی جو خون پسینہ بہاؤں گا ریڑھی لگاؤں گا بیگم جو بھی ہے. یہ یہاں تک جب نوبت پہنچ گئی تو اس کا مطلب یہ تمیز والا آدمی نہیں, اور جو تمیز والا نہیں ہے وہ تمیز سے تو بگڑ جائے گا. وہ اس کو آپ سمجھا رہی ہیں ایکچولی, کیا اس کو اتنا نہیں پتا ہے کہ یار کس کے ذمہ کھلانا ہے, یعنی پھر کیا کروں. میں نے کہا ایکچولی چھوڑ دیں آپ, انگلش کا موقع, پنجابی بولو یہاں, وہ تمیز نہیں ہے تنو, انگلش میں تو اور وہ ڈھیڑ بنے گا. ارے انگلش میں سمجھاؤ گے, بولو گے ماشاءاللہ کیا زبردست بیگم انگلش بول رہی ہے, اور ڈھیٹ بن کے بیٹھے گا تاکہ دوبارہ انگلش سننے کو ملے اس کو. اور اردو میں سمجھا رہے ہیں آئیے بیٹھیے دیکھیے, تو اور دل چاہے گا. ہمارے ایک استاذ ہیں, ان کے اخلاق بہت پیارے ہیں, بڑے پیارے, بہت زبردست اخلاق سے بات کرتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں نا بڑے تمیز سے. ہمارے حضرت کی صحبت اٹھائی ہے, منجے ہوئے ہیں وہ, بہت ان کے جب بھی بات کریں گے ایسے جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ہر اللہ والے کو اللہ نے کوئی خاص صفات دی ہوتی ہے نا, تو بعض کے اخلاق بڑے پیارے ہوتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے, میں جب طالب علم تھا, مجھے بلایا اور تھوڑا سمجھا, ڈانٹ لگائی نا, کسی بات پہ کوئی غلطی ہو گئی تھی, ڈانٹ لگائی, دیکھیے آپ جس طرح کر رہے ہیں ایسے مناسب نہیں ہے. اتنے پیارے طریقے سے سمجھایا نا, تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا استاد جی آپ پہ نا مجھے ایک لطیفہ تو نہیں کہا, میں نے کہا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک آدمی پاکستانی بیرون ملک گیا, اس نے وہاں کے پولیس والوں کو دیکھا اتنی تمیز سے بات کر رہے ہیں, اس نے کہا یار مجھے گرفتار کر کے لے جاؤ. ہماری پولیس دیکھا ہے نا کیسے بات کرتی ہے, تو اس نے کبھی پولیس کے یہ اخلاق دیکھے نہیں. تو میں نے کہا مجھے تو دل چاہ رہا ہے آپ ڈانٹتے رہیں, اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کی ڈانٹ. تو لیکن یہ عزت ہر ایک کو راس نہیں آتی, ہر ایک, ہمیں تو سمجھ میں آ گیا یار آئندہ ایسی شکایت کا موقع نہ ملے. ان بیچاروں کو تکلیف کتنی اور کیسے ضبط کر کے, یہ بھی تو تھوڑی سی غیرت ہوگی تو ایسی نصیحت کر گئی نا, ورنہ جو غیرت نہیں اس کو تو چپیڑے مارو رکھ کے اس پہ اثر نہیں ہوتا. تو مجھے وہ اب تک ایسے ہی ہیں, بہت آرام سے, بڑی محبت سے, بڑی تمیز سے سمجھاتے ہیں. اخلاق ہٹو بچوں ہیں ان کے. میں نے ان کو زندگی میں نہیں کبھی اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, چیخنا تو دور کی بات. یعنی یہ 23 بلکہ 27 سال بتا رہا ہوں, 27 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں, 27 سال میں کبھی چیخنا دور کی بات, اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے لوگ بھی ہیں بھائی, تو اتنے پیارے اخلاق. تو اب ایسی عورتیں جن کے میاں اس ٹائپ کے ہوں, وہ ایکچولی سے ہی نہیں سمجھے گا وہ. میں نے کہا اس کو بولو بھائی انسان کا بچہ بنو, ابا نے مجھے بھیجا یہاں, تم خرچہ اٹھاؤ, نہیں تو میں جا رہی ہوں اپنی ماں کے گھر, بیٹھ جاؤ ماں کے گھر جا کے. تو کہہ رہی اماں ایکسیپٹ نہیں کرتی, وہ پھر نکال دیتی ہیں گھر سے باہر. آج کل ماں باپ بھی عجیب لوگ ہیں یار, بیٹیوں کو پتہ نہیں کیا بہت سمجھا ہوا ہے انہوں نے کہ بس رخصت کر دیا تو جیسے ایک ٹینشن ختم کر دی. تو میں نے کہا پھر پلیٹیں اٹھا کے پھینکو. تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ طلاق دے دے. کہہ رہی ہے طلاق نہیں دے گا یہ, اس کو بیگم کی کمائی منہ کو لگ گئی ہے, اتنا نیک نہیں ہے کہ غیرت میں آ کے. میں نے کہا جب یہ خطرہ نہیں ہے طلاق دینے کا, میں نے کہا برتن توڑو, شیشے کا گلاس اٹھا کے, اور اللہ سے کہو اللہ میں بد اخلاق ہوں نہیں, صرف ڈرامہ کر رہی ہوں, میں ایسی بری عورت ہوں نہیں, میں ڈرامہ کر رہی ہوں. میں نے کہا ایسا نہ اس کے سر پہ نہ پھوڑ دینا کوئی, شیشے کے گلاس توڑو اور ہنگامے کرو اور یہ کرو اور وہ کرو, اس طرح کرو گے تو یہ تھوڑا سا انسان کا بچہ بنے گا. تو یہ پیکج خصوصی پیکج ہے بعض لوگوں کے لیے. اصولی بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اصولی یہی ہے کہ جو کام آرام سے, تمیز سے, محبت سے ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑوں سے نہیں ہوتا. اور کوشش حتی الامکان یہ کرو کہ غصہ نہ آئے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ غصہ بالکل ختم ہو جائے, یہ انسانی نیچر کے خلاف ہے. اس لیے کسی عالم کو, بزرگ کو غصہ آیا ہوا ہے تو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے نا کہ مجھے غصہ کبھی بھی نہ آئے, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم ہو جائے گا. تو شریعت غصہ ختم نہیں کرنا چاہتی, غصے کو کم کرنا چاہتی ہے. اللہ کوئی بھی ایسی صفت جو انسان میں اللہ نے رکھی ہے, اللہ اس کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی رکھی ہے, کیونکہ اس کا بعض دفعہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھو بلی پہ جب کوئی حملہ کرتا ہے, بلی کو غصہ آ جائے گا تو دفاع کرے گی, غصہ نہیں آئے گا تو دفاع نہیں کر پاتی.
میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا کہ یہ غصہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے. غصے میں نا آپ کا ایک دم بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جائے گا اور آپ میں ایک اضافی طاقت پیدا ہو جائے گی جو آپ کی اصل طاقت سے زیادہ ہوگی, ورنہ آپ کمزور ہو کے لڑ نہیں سکتے. غصے میں آدمی گھما دیتا ہے. تو وہ میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک کتے کو میں نے دیکھا, ایک بلی جو ہے نا گوشت کی بوٹی رکھ کے کھا رہی ہے. وہ بلی کا حق تھا, وہ اس نے پہلے قبضہ کیا. کتے نے دیکھا اس بلی کو, کتے کو کتا پن سوجا, جا کے اس سے میں بوٹی چھینتا ہوں. اب کتا طاقتور ہے لیکن حق پر کون ہے؟ بلی. کتا نا وہ دم دبا کے نا آرام آرام سے بلی کے قریب آ رہا ہے. اب قدرت نے بلی میں پہ غصہ مسلط کر دیا کہ میرا حق ہے کمبخت, میں لے کر آئی ہوں, تو کتے پن پہ آ رہا ہے. بھائی کتا خراما خراما آرام آرام سے, جیسے پرانے زمانے میں دلہنیں جب رخصت ہوا کرتی تھی نا بڑے آرام آرام سے جاتی تھیں, وہ ایسے آرام آرام سے آ رہا ہے, آرام آرام سے. تو بلی کی دم پھول گئی. اب یہاں اگر بلی کو غصہ نہ آتا نا, بلی اپنا دفاع, کیونکہ بلی کو غصہ نہ آتا تو وہ اپنی جسمانی طاقت سے لڑتی جتنی ہے, اور وہ لڑ نہیں سکتی. روب ڈال نہیں سکتی, وہ روب بھی نہیں ڈال سکتی. کتے پہ بلی کا روب کہاں آئے گا؟ لیکن قدرت ایسے موقع پہ قدرت نے کیا رکھ دیا ہے؟ سیلف ڈیفenس کے لیے غصہ رکھ دیا ہے, جانوروں کی فطرت میں بھی انسانوں کی فطرت میں بھی. تو کیا ہوا ہے کہ جی وہ جیسے ہی کتا قریب آیا, بلی کی دم پھول کے, جب بہت ہی قریب آیا نا, اس نے کہا یار صرف دمیں ہی پھلائے گی اور کیا کرے گی یہ. گوشت کے قریب آیا, بلی نے رکھ کے چماٹ لگایا اس. وہ جو ہم نے لڑکے کھڑے, ہم نے کہا یار کیا اسٹائل ہے بھائی اس بلی کا, ہٹو بچوں ہو گیا. اور رکھ کے تھپڑ لگایا نا, ہٹ الو کے, کیا بولوں میں, مسجد ہے. وہ جو ہوئی کرتے نہیں کتے کی آوازیں ہوتی ہیں, بھاگا ہے وہاں سے. تو میں نے وہاں سبق حاصل کیا, 2 سبق. نمبر 1, جو حق پر ہوتا ہے نا اس میں اللہ ویسے ہی ایک طاقت بھر دیتے. کمزور ہونے کے باوجود وہ اپنے موقف پر مضبوطی دکھاتا ہے. جو باطل پر ہوتا ہے نا, طاقتور ہونے کے باوجود اسے جرم کا احساس رہتا ہے, اور یہ جرم اس کو موٹیویٹ نہیں کرنے دیتا, اس کام پہ موٹیویشن نہیں ملتی اس کو. دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے غصہ ہماری فطرت میں رکھا کیوں ہے, سمجھ رہے ہو؟ بعض دفعہ یہ آپ کے دفاع کا ذریعہ بنتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے. جانوروں میں تو یہ بیلنس ہوتا ہے, انسانوں میں بیلنس نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں, ضرورت سے زیادہ جہاں نہیں کرنا وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کم کرو, کم. یہ جو صحابی کو فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو, تو مطلب یہی تھا کہ جب بالکل ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو کم ہو جائے گا. کیونکہ غصہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا ہے, حضرت موسیٰ کو نہیں آیا تھا غصہ. جب آگے دیکھا بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں, آپ نے غصے میں اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا شروع کر دی غضبناک ہو کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے جانے کے بعد. تو انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, میرے سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں کو مت پکڑیے. میں نے ایک مسئلہ تھی کہ برائی سے نہیں روکا, کیونکہ یہ رکتے نہیں اور یہ 2 دھڑوں میں ڈیوائڈ ہو جاتے. یہاں بھی دیکھو حضرت ہارون نے نہی عن المنکر نہیں کی کہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا الٹا.